अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दो अफसोसनाक तशवीशनाक इवेंट्स के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। 16 फरवरी है और 16 फरवरी डेडलाइन थी। चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी ने दी थी हुकूमत को कि 16 फरवरी तक इमरान ख़ान के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट उनको जमा करा दी जाए, लेकिन जनाब चीफ़ जस्टिस साहब तवील रुखसत पे चले गए हैं, लिहाजा जो सरकारी डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयना किया 15 फरवरी को, वो उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हो सकी। ज़ाहिर है क्योंकि वो बेंच का हिस्सा है, लिहाजा अगर वो मौजूद नहीं है तो वो बेंच जो है उसकी कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरी अफसोसनाक ख़बर इसी हवाले से है कि पार्लियामेंट हाउस में कोई 15 से 20 के करीब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा, जिसमें महमूद खान अचकज़ई राजा, अब्बास नासिर और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शंदाना गुलजार और इन जैसे दूसरे उनके साथी शामिल हैं। 3 दिन तक उन पे दरवाज़े बंद रखे गए, उन्हें खुराक उन तक नहीं पहुंचने दी गई, मीडिया को मना कर दिया गया यहाँ पे कि उनकी कवरेज नहीं हो सकती है। और ये 3 रातें इन रहनुमाओं ने खुले आसमान तले या पार्लियामेंट के अंदर आम बेंचों पे, सोफ़ों पे बैठकर गुजारी। तो 16 फरवरी की सुबह फिर उनके पास बिल आखिर नाश्ता यानी खाने का सामान आने दिया गया। उसके बाद कुछ उन्होंने सुख का सांस लिया, लेकिन वो धरना उन्होंने जारी रखा हुआ है, वहाँ से वो नहीं निकलना चाहते क्योंकि उनका बुनियादी मुतालबा यही है कि वकला और फैमिली अरकान की मौजूदगी में इमरान ख़ान की तिब्बी मुआयने का प्रोसेस अंजाम दिया जाए, जो कि हुकूमत ने नहीं किया। और इसकी वजह से ये तमाम अपोजिशन अरकान अभी भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका ये ख़्याल है कि अगर वो बाहर निकल आए तो फिर हो सकता है उन्हें दोबारा वापस आने न दिया जाए। और इससे पहले कि मैं इमरान ख़ान के इलाज ही के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर मज़ीद बात करूं, सदर आसिफ अली ज़रदारी का कोई बयान सामने आया है, फिर उसके बाद बख्तावर भुट्टो ने भी एक ट्वीट भी कर दिया, उस ट्वीट का उन्हें जवाब में मिला और उस बाद में वो ट्वीट फिर उन्होंने डिलीट भी कर दिया। वो इसीलिए कहते हैं कि जो भी काम करें सोच समझ के करें, एहतियात से करें, ऐसी बात ना करें जो तारीख़ के ज़रिए झूठी साबित हो जाए या गलत साबित हो जाए। अब इसके अलावा जो मैं ये इस पे बाद में आता हूँ, लेकिन एक और इंतहाई अफसोसनाक जो ये तीसरा इशू है जिस पे बात करना चाहता हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी से आज मरियम नवाज़ साहिबा ने यानी चीफ़ मिनिस्टर ने ख़िताब किया, बल्कि जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तकरीर अभी उनकी चल रही थी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट मैंने सुनने के बाद मेरा सर चकरा गया मरियम नवाज़ की ये तकरीर सुन के कि ये क्या पाकिस्तान में यकजहती का एक दर्स दे रही हैं या पाकिस्तान को मज़ीद मुंतशिर करने का और नफ़रतें बोने का काम कर रही हैं। जो तकरीर में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में बंदूकें हैं, डंडे हैं, उन्हें तशद्दुद की तरगीब दी जाती है, पेट्रोल बम और छड़ियाँ डंडे उनके हाथों में थमाए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि सड़कें बंद करो। और एक तरफ उन्होंने कहा कि पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में डंडे हैं और बंदूकें हैं, और अवाम खैबर पख्तूनख्वा के अब भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। ये उनके अल्फाज हैं मरियम नवाज़ के। उन्हें होनहार स्कॉलरशिप का पता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 13 साल गुजर गए PTI की हुकूमत को, ये पता नहीं है कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। और ये देखिए ये PTI वाले आवाम को शऊर दे रहे हैं। ये कौन सा शऊर है? जंगली लोगों को कहा गया है कि आप डंडे हाथ में पकड़ें और उसके ज़रिए सड़कें रोकें। खुदा का वास्ता है आंखें खोलें। अब ये इंतहाई नफ़रत से भरी हुई इश्तियाल अंगेज़ तकरीर मरियम नवाज़ ने की गुजरात यूनिवर्सिटी से ख़िताब करते हुए। मुझे यकीन है कि PTI की हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस हवाले से अपना कोई रिस्पॉन्स देगी, लेकिन उससे कतई नज़र मैं ये देख रहा था कि जितने भी अहम ओहदों पे फाइज लोग होते हैं वो
اپنا ایک ایک لفظ ناپ تول کر بولتے ہیں یا لکھتے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں سن رہے ہوتے ہیں. اور جو کچھ یہ مریم نواز نے جس گھٹیا طریقے سے، میں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، کیونکہ وہاں پہ آپ کی اپوزیشن جو جماعت ہے وہ برسر اقتدار ہے، اور اللہ کرے کہ پنجاب بھی ترقی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ترقی کا مذاق نہ اڑائیں جو 13 سال میں کچھ نہ کچھ یقیناً ہوا ہوگا، اور اس کا کافی سارا ڈیٹا بھی موجود ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ 40 سال سے یہ صوبہ افغانستان کی جنگ میں گھرا ہوا ہے، اور انہی کے جو چاہنے والے تھے، انہی کو اقتدار میں لانے والے ہیں. ان لوگوں کی بدولت خیبر پختونخوا اور بلوچستان گزشتہ 40 برسوں سے جنگ کسی کیفیت میں ہے. اس کیفیت میں اس کو تانا بنا کے اپنے سیاسی مخالفین کو اس طرح ان کے اوپر غلط قسم کے الزامات اور بڑے نفرت انگیز الفاظ کا استعمال انتہائی افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی ہے کہ کیا آپ خیبر پختونخوا کو پاکستان کی فیڈریشن سے الگ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ کم تر انسان ہے کہ آپ نے اس انداز میں ان کا ذکر کیا؟ اب دوسری باتیں عمران خان کے علاج کی طرف، کہ شندانہ گلزار صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کی MNA ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تمام رہنما سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کا سرکاری معائنہ تو ہو گیا ہے لیکن اس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو اب اگلی چال کیا چلنی ہے، اس پہ یعنی اس کو آگے کیسے لے جانا ہے اس دھرنے کو، اس پہ ابھی غور و فکر کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اس دوران کہ اسکواش کے بڑے لیجنڈری ہمارے پلیئر تھے جہانگیر خان، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ عمران خان صحت کے مسائل کا سامنا ہے، اور میں متعلقہ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیں اور یقینی بنائیں کہ انہیں کسی تاخیر کے بغیر بہترین ممکنہ علاج فراہم کیا جائے. ان کے لیے طاقت، استقامت اور جلد صحتیابی کی دعا کرتا ہوں. اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے. یہ کہنا ہے جہانگیر خان کا. اس دوسری طرف دیکھیں تو سابق ہمارے موجودہ صدر آصف علی زرداری نے ایک تقریر میں اپنی جیل کی بہادری کا بڑا ذکر کیا، عمران خان کو روزے رکھنے کا مشورہ دیا. تو اب یقیناً اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے. بڑا ایک ہلکا بیان ہے، اور جس شخصیت کے وہ مالک ہیں ان سے میرا خیال ہے اسی نوعیت کے بیان کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ توقع ہوتی ہے کہ جب لوگ اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں تو پھر ناپ تول کے بات کرتے ہیں، لیکن جس انداز میں انہوں نے بات کی آصف علی زرداری نے، اس کے تحفظ، اس کے ڈیفنس میں ان کی بیٹی بختاور زرداری نے بھی فٹافٹ ایک ٹویٹ جو ہے وہ داغ ڈالا، اور اس میں کہا کہ پی ٹی آئی والے بڑے گندے غلیظ لوگ ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارے والدین کی شادی ہوئی تھی باقاعدہ، اور میرے والد جب جیل میں تھے تو ان کو باقاعدہ وزٹس کرنے کی اجازت بھی ملا کرتی تھی. ہاں، عمران خان جو ہے انہوں نے تو ایک شادی شدہ عورت سے 5 بچوں کی ماں تھی، اس کے ساتھ اس کو زبردستی مجبور کیا اپنے ساتھ شادی کرنے پہ، اور پھر عدت وغیرہ جو ہوتی ہے کہ جو اسلامی قانون کے مطابق، یہ بختاور کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تو عدت کا بھی پھر عدت کی مدت پورے ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا. اس کے جواب میں پھر ایک صاحب ہیں، کسی نے ٹویٹر پہ ہی کہا کہ آصف علی زرداری گرفتار ہوئے تھے 10 اکتوبر 1990 کو، اور رہائی ان کی ہوئی تھی 6 فروری 1993 میں. آصفہ بھٹو زرداری پیدا ہوئی تھی 3 فروری کو 1993، یعنی کہ جیل میں ہی جو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی تھی، وہ مکمل ان کو یہ تاثر یہی تھا کہ ان کو مکمل آزادی حاصل تھی. لیکن اصل بات یہ تھی کہ آصف علی زرداری کبھی جیل میں نہیں رہے. جو پمز ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، اس کے ایک سابقہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جب آصف علی زرداری کو پمز ہسپتال علاج کے بہانے لایا گیا تو یہاں پر ایک مکمل 3-4 کمروں پہ مشتمل ایک وارڈ تھا، وہ ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور عام ڈاکٹروں کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سمیت کسی کو اس جیل میں ان جو VIP
وارڈ تھا وہاں پہ جانے کی اجازت ہی نہیں تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ اس وارڈ میں کیا ہوتا تھا. تو یہ وہ جیل تھی جس میں آصف علی زرداری رہتے تھے. اسی طرح آصف علی زرداری سے ایک دفعہ، اور یہ ضیاء شاہد صاحب مرحوم جو صحافی تھے، انہوں نے خود ایک ٹیلی ویژن پہ قصہ سنایا کہ وہ آصف علی زرداری سے ملنے گئے جیل. تو جیل میں ان کو کہا گیا کہ آپ کدھر آ گئے ہیں، وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں ہیں. تو وہ کہتے میں پھر جیل سے نکلا اور اس کے سامنے ہی، جیل کے سامنے ہی علاقے میں ایک کوٹھی میں آصف علی زرداری رہ رہے تھے بطور قیدی. اور اس وقت ایک کوئی بڑی مشہور ماڈل تھیں، ایمان علی یا معلوم نہیں کون، وہ وہاں پہ موجود تھیں اسی گھر میں جس گھر میں ضیاء شاہد ان سے ملے. اور پھر کہا کہ میں تو ان کی خدمت کے لیے آئی ہوں. اب یہ ضیاء شاہد کا بیان تھا، ٹویٹر پہ بھی موجود ہے. تو زرداری صاحب نے جس انداز میں، بلکہ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ وہ بڑے سخت ایک لحاظ سے انتقامی جذبے سے میں بھرے ہوئے تھے. مجھے شیخ رشید نے خود کہا کہ جب میں نے آصف زرداری سے پوچھا کہ آپ کو یہ شریفوں سے اتنی نفرت کیوں ہے، تو انہوں نے اپنی زبان نکال کے دکھایا کہ یہ میری زبان کٹی ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے کٹی ہوئی ہے، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ تھا شیخ رشید صاحب کا بیان، جو کہ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ کیوں آصف علی زرداری اتنی نفرت کرتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف سے. ظاہر ہے یہ اگر ان پہ تشدد ہوا تھا تو پولیس نے ان کو ٹارچر کیا ہوگا. لیکن یہ جو بات انہوں نے کی، اپنی پبلک ٹاک جو کی، عمران خان کی بیماری کا جو مذاق انہوں نے اڑایا اور کہا کہ جیل میں آپ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، وہاں تو آپ کو دودھ پانی شہد نہیں ملے گا. تو جناب یہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس موضوع پہ یہ بات میں نے کی کہ عمران خان کی آنکھ خدا نخواستہ اگر ضائع ہوتی ہے تو اس میں یہ تمام لوگ برابر کے حصے دار ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، اور جو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ صاحب جو کہ اس وقت لندن میں ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابقہ چیف جسٹس، وہ بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ بھی اس تمام پروسیس میں جو انتخابی نشان بلہ وغیرہ چھینا گیا، جن مشکلات سے پی ٹی آئی کو دوچار کیا گیا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب برابر کے شریک تھے. آج خدا نخواستہ اگر عمران خان کی صحت کو کچھ ہوتا ہے، ان کی آنکھ ضائع ہوتی ہے، تو یہ تمام لوگ اس قوم کے کم از کم ان لوگوں کے ضرور مجرم ہوں گے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. ان کے حق میں صرف جہانگیر خان بولا، کرکٹرز کا جتنے لیجنڈ کرکٹرز تھے، چاہے وقار، عمران، ان میں سے کوئی نہیں بولا. باہر سے مسلسل عمران خان کے لیے لوگ بول رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ آصف علی زرداری نے جو جیل کاٹی یا ان پہ جو الزام لگے، وہ کوئی ایسے ویسے الزام نہیں تھے. یعنی ان کے خلاف سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں مقدمے چلے تھے. اس میں ثابت ہو گیا تھا کہ ان کو کمیشنز ملے تھے. اس کے علاوہ بلاول زرداری اور آصفہ اور بختاور کو جو جائیداد ملی ہے بے نظیر بھٹو کی، وہ کوئی تقریباً 50 کے قریب جائیدادیں ہیں. جائیدادیں بھی ہیں، پلاٹس بھی ہیں، اس میں اثاثے بھی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام کوئی 50 کے قریب جائیدادیں تھیں. اس میں اسلام آباد میں G6 میں بھی گھر ہے، G7 میں کوئی 2-3 پلاٹس، دکانیں، اپارٹمنٹ ہیں. پھر سنگجانی کے قریب کوئی 1200 کنال کے قریب زمین تھی، اس میں ان کا حصہ بتایا گیا تھا. اور نیب میں اس کے حوالے سے ایک کیس بھی چلا تھا کہ کہا گیا تھا کہ ایک آصف علی زرداری کا فرنٹ مین تھا جس کے نام پہ وہ جائیداد تھی. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز تھے. اور بلکہ جو سوئس کورٹس کا جو مقدمہ تھا وہ تو بڑا تاریخی ہے، اس لیے کہ اس کو سوئٹزرلینڈ میں تو اس کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن پاکستان میں اس کو ثابت ہونے سے روکنے کے لیے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت کی قربانی دی گئی. انہوں نے وہ خط نہیں لکھا جو کہ سوئس حکام کو لکھا جانا چاہیے تھا. اور اس کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی مستعفی ہوئے، چونکہ انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی تھی. اور اس کے علاوہ بھی پھر واجد شمس الحسن جب ہائی کمشنر تھے تو بے شمار وہاں سے دستاویزات تھیں لندن کے ہمارے ہائی کمیشن سے جو کہ وہاں سے ہٹا دی گئی تھیں.
اور خود بلکہ وہ کلیکٹ کر کے اور کہیں پہ انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا تھا. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کیا وہ پراپرٹی کا کام کرتے تھے، یا اگر ان کے پاس یہ 50-52 ان کی جائیدادیں ہیں جن میں سے آدھی تقریباً یہاں پاکستان میں 4 کمپنیوں میں بلاول زرداری نے متحدہ عرب امارات کی کمپنی میں کوئی 1.2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. پاکستان میں صرف پلاٹ رکھتے ہیں، یہاں صرف سیاست کرتے ہیں. سرمایہ کاری انہوں نے وہاں کی کوئی 5 کے 4 بینک اکاؤنٹس ہیں دبئی میں بلاول بھٹو زرداری کے نام پہ. تو بنیادی طور پہ آپ لوگ تانے ان کو دیں جنہوں نے کوئی پبلک فنڈز کو یا پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی. عمران خان نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، ایک ہی گھر ہے اس کا، وہ بھی اس کی عمر بھر کی کمائی سے اس کو ملا. اور آج یہ لوگ اس عمران خان کو تانے دے رہے ہیں جیل میں جانے کا، حالانکہ جیل میں نہ جانے کی بہت بڑی وجہ ہمارا یہ کرپشن کا نظام ہے. خود آصف علی زرداری نے جیو ٹی وی کے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہاں اگر پیسے ہیں کسی اکاؤنٹ میں اور کہا جاتا ہے کہ وہ میرے پیسے ہیں، بھلے وہ کسی کے نام پہ ہوں، تو عدالتیں موجود ہیں، عدالت ثابت کر دے کہ وہ میرے پیسے ہیں تو وہ لے لے. تو جہاں پہ نظام اس قسم کا ہو اس میں جیل جانا اور جیل کے نام پہ پھر پرائیویٹ گھر میں ہسپتال کے VIP وارڈ میں رہنا کوئی بہادری نہیں ہے. بہادری وہ ہے جو کہ اس وقت عمران خان نے دکھائی، جس کے نتیجے میں اس کی صحت کو اب شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ جو اس تمام پروسیس میں انوالو ہیں یہ اس کے مجرم ہوں گے. اور یہ وہ نظام جس کے اسی لیے بار بار تمام لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کا طبی معائنہ ہونا ہے تو وہ اس کی فیملی ممبرز کی موجودگی میں، اس کے اپنے وکلاء اور بااعتماد ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہوگا. اس کے علاوہ کسی چیز پہ اعتماد نہیں ہے، کیونکہ موجودہ نظام بھی پہ سے اعتماد عوام کا، عمران خان کا، عمران خان کی فیملی کا اور اس کے جو چاہنے والے ہیں ان کا اعتماد اس پہ سے اٹھ چکا ہے. جب تک یہ لوگ موجود نہیں ہوں گے طبی معائنے کے دوران، اس وقت تک ان کی کسی بات پہ بھی کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا.